बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर सरदार ग़ुलाम सादिक, मोहतरम सरदार मोहम्मद याकूब ख़ान साहब, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब मोहम्मद बरजीज़ ताहिर साहब, वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर, मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब, चेयरमैन कश्मीर कमेटी, जनाब फ़ारूक हैदर साहब, लीडर द अपोजिशन, जनाब सरदार मोहम्मद अतीक ख़ान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली व कश्मीर काउंसिल, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सब ने माशाअल्लाह यहाँ पे तकरीरें की जिनको भी आज के दिन तकरीरें करनी थी, और जनाब सरदार अतीक ख़ान साहब ने भी इज़हार ख़याल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी तरह से फ़ारूक हैदर साहब ने भी तफसील के साथ मसाइल का भी ज़िक्र किया आज़ाद जम्मू कश्मीर के। और फिर सबसे दिलचस्प तकरीर जो है वो जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने की है, और उन्होंने कहा मुझे ये मसाइल के फ़हरिस्त दी गई थी, तो जिस पे मैंने आज जो है वो गुजारिशात की हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये दी गई लिस्ट पे आपने गुफ्तगू की है, तो उसमें बात बात पे ऐसा लग रहा था जैसे कि आप मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे सब्र को दाद दे कि हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते, हम आपसे सुलह रखना चाहते हैं और दोस्ती रखना चाहते हैं। आपकी बातें मुझे बड़ी दिलचस्प लगती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मेरा एक दिली एक कल्बी ताल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर के साथ, मकबूज़ा कश्मीर के साथ, और ये आज से नहीं है, बहुत पुराना है, बचपन से है। और मैं समझता हूँ कि बाकी पाकिस्तानियों का भी यही रिश्ता है कश्मीर के साथ, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, चाहे वो मकबूज़ा कश्मीर है, और फिर मकबूज़ा कश्मीर के लोग हैं या आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। तो ये ताल्लुक़ रिश्ता हम निभाएंगे। ये एक ऐसा मसला है जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का मसला है ये, और पूरी कौम इस मसले का हल चाहती है। आज मैं कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए भी यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। और कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की शहरग है, और पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी अवाम के साथ धड़कते हैं। तारीख़ी और जोग्राफियाई एतबार से कश्मीर और पाकिस्तान कुदरती तौर पर एक जान दो कालिब हैं। हमारा सदियों का साथ है, जिसे दुनिया की कोई ताकत हमसे जुदा नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। हमारी खुशी, हमारे गम, हमारी तहज़ीब, हमारे त्यौहार साझे हैं जो हम मिलकर मनाते हैं। आज यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर हम कश्मीरी अवाम की इंसाफ और आज़ादी के लिए जद्दोजहद की भरपूर हमायत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान आज तरक्की की राह पर अल्हम्दुलिल्लाह गामज़न है, और हमारी कोशिश है कि कश्मीर भी उसी रफ्तार के साथ तरक्की करे और कश्मीर के लोग एक आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कश्मीर के मसाइल का ज़िक्र कर रहे थे, यहाँ के अवाम का ज़िक्र कर रहे थे, बेरोज़गारी का ज़िक्र कर रहे थे, तो बाकी पाकिस्तान के बारे के लोगों के बारे में भी मैं यही सोच रहा था कि उनको भी इसी किस्म के मसाइल दरपेश हैं। कश्मीर में तरक्याती मंसूबों के लिए हम वसाइल मुहैया कर रहे हैं, और उनकी तकमील के लिए मुद्दत का तयन भी कर रहे हैं, ताकि हर मंसूबा मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जा सके।
نیلم جیلم جو ہے وہ اس کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ ریسورسز کا فنڈنگ کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ تاخیر جو ہو رہی تھی اس سے بچایا جا سکے. تو انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے کہ یہ بھی منصوبہ اپنے وقت میں مکمل ہوگا اور یہ بھی کشمیر کے اندر بن رہا ہے اور اس سے یقیناً کشمیر کو بڑا فائدہ پہنچے گا. آزاد کشمیر کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے. انشاءاللہ بجلی بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ روزگار بھی وہاں پہ بہت جو ہے وہ ہوگا, ملے گا لوگوں کو اور یقیناً اس کے بہت سارے فائدے آزاد کشمیر اور پاکستان کو بھی پہنچیں گے. آج ہم ان ہزاروں کشمیری شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں. یوم یکجہتی کے موقع پر آج کے دن اپنے درینہ موقف کا ایک بار پھر اظہار کرتے ہیں کہ ہم حق کے خودارادیت حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کی بے مثال جدوجہد کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. 60 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. ظلم و جبر کے رویے کے باوجود ہمارے بہادر کشمیری عوام حق کے خود ارادیت کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں. ان کے عزم اور استقامت کو دیکھتے ہوئے یقین ہے کہ یہ منزل انشاءاللہ دور نہیں. راستہ مشکل ہے اور کٹھن بھی, مگر حوصلے بلند ہیں. آزادی کی منزل ایک نہ ایک دن ضرور حاصل ہوگی. اس سفر میں پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کئی نسلوں سے شہادتوں اور قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے, مگر طاقت کے زور پر کشمیریوں کی جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکا. آئے دن ایک نئے عزم کے ساتھ آزادی کے نعرے بلند ہوتے ہیں. آزادی کی جدوجہد میں سرگرم عمل کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے 7 لاکھ افراد پر مشتمل مسلح سیکورٹی فورسز موجود ہیں, مگر کشمیریوں کے جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں آتی. ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حق کے خودارادیت دیا جائے. یہ ان کا انسانی, قانونی اور اخلاقی حق ہے. یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو مہذب دنیا کے ضمیر کے لیے ایک قاضیانہ ہے. خواتین و حضرات, ہماری حکومت نے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے, کیونکہ کشمیر ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. ہمارے دل اہل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران میں نے پرزور الفاظ میں دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو پیش کیا. وہاں پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں عالمی تنظیموں کی توجہ دلائی اور یہ بھی کہا میں نے سیکرٹری جنرل کو جب ان سے علیحدہ میری میٹنگ ہوئی کہ یہ قرارداد جو ہے یہ سیکورٹی کاؤنسل یعنی یونائٹڈ نیشنز نے, یو این او نے پاس کی ہوئی ہے. یہ پاکستان نے پاس نہیں کی, یہ آپ نے پاس کی ہے اور آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اس قرارداد کو جس کو کہ آپ نے پاس کیا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرائیں. اور اس کا امپلیمنٹ نہ ہونا یقیناً جو ہے یہ آپ کے لیے باعث کنسرن ہونا چاہیے یہ کہ ہماری سیکورٹی کاؤنسل کا پاس شدہ جو ریزولوشن ہے وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا کہ یہ اگر پاکستان نے پاس کیا ہوتا تو پھر اور بات تھی, لیکن یہ پاکستان نے نہیں پوری دنیا نے مل کر سیکورٹی کاؤنسل کے اندر پاس کیا جس کو آپ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. اس کے لیے اس بات کے جواب میں ان کے پاس کچھ نہیں کہنے کو ہوتا اور خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاموشی جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کو ہمیں یہ جگانا چاہیے, بتانا چاہیے, احساس دلانا چاہیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ عمل کروانا. اسلامی کانفرنس کی تنظیم سے بھی مسئلہ کشمیر حل کروانے میں معاونت اور اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کی گئی.
پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بارہا قراردادیں پاس کر چکی ہے، جو کہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان ہے۔ معزز ممبران اسمبلی، ہم نے حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے ہمیشہ بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا، اور یہ اور بات ہے کہ بھارت تاخیری حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ پاکستان ایک واضح موقف رکھتا ہے کہ اس خطے میں دیر پا امن کا قیام مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر ناممکن ہے، اور کشمیر کو شامل کیے بغیر پاکستان مذاکرات کے کسی ایجنڈے کو مکمل نہیں سمجھتا۔ دنیا پر ہمارا موقف واضح ہو رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں بسنے والے 150 کروڑ انسانوں کا مستقبل مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے وابستہ ہے۔ میں ایک بار پھر پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کرتا ہوں کہ کشمیریوں کے جائز خواہشات کے برخلاف ہونے والا کوئی فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل آزادانہ استصواب رائے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بنانے کا مقصد اسی عہد کی تجدید ہے۔ میں پوری دنیا پر واضح کرتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ جب تک اہل کشمیر کا حق خود ارادیت تسلیم نہیں کر لیا جاتا، پاکستان ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا۔ یہ پاکستان کا فرض ہے اور کشمیری عوام کا حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جدوجہد آزادی کی راہ میں شہید ہونے والے کشمیری عورتوں، بچوں اور جوانوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اور آزادی کی منزل ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ آزادی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ، اور ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ کئی نسلوں سے جاری جدوجہد آخر کار کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور آئندہ نسلیں آزاد فضاؤں میں سانس لیں گی۔ میں اس گفتگو کے بعد مختصر انداز میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، اس خطے کو انشاءاللہ جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور سے بے پناہ فائدہ پہنچے گا، اس منصوبے کے تحت پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگیں گے، پاکستان کے اندر روڈز بنیں گی۔ اور میں ایک دفعہ پھر یہ آپ کو ذرا یاد دلا دوں، شاید پچھلے میرے یہاں پہ آمد پہ میں نے یہ بات کی تھی پچھلے سال، کہ یہاں سے خنجراب سے لے کے جو ہے وہ اسلام آباد تک سڑک بنائی جائے گی، جو ایک بہت عمدہ کوالٹی کی ایکسپریس وے سڑک ہوگی، اور اس پہ کام شروع ہو بھی چکا ہے، اور بہت سارا حصہ اس کا خنجراب سے لے کے گلگت سے لے کے آگے یہاں رائے کوٹ تک جو ہے وہ بن رہا ہے، اور آگے بھی شروع کر دیا جائے گا۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں جب ہزارہ گیا تھا، تو ہزارہ میں جو ہے وہ اس کا میں نے اعلان کیا تھا، اور وہ موٹر وے کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی، اور اب میں نے بہت جو ہے نا وہ جو ہے وہ سخت ہدایات کی ہیں کہ اسلام آباد سے ایک تو مری، اور مری سے وہی ایکسپریس وے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ مظفر آباد تک بنائی جائے۔ اور مجھے انشاءاللہ قوی یقین ہے کہ وہ اس پہ بھی کام جلد شروع ہو جائے گا، اور بڑے مختصر عرصے میں انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ تو یہ پروگرام پہلے بھی ایسے ہی تھا، لیکن
جب ہماری حکومت ختم کی گئی 1999 میں، تو آگے پھر وہ جو ہے وہ یہ سڑک صرف مری تک ہی بن سکی، یا وہاں تک بن سکی، لوور ٹوپا تک بن سکی، اور آگے جو ہے اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہماری حکومت اگر جاری رہتی تو یہ منصوبہ کب کا مکمل ہو چکا ہوتا۔ تو اسی طرح سے میں بجائے کہ ایک ایک جو ہے وہ ایشو کی بات کروں، جس طرح سے راجہ صاحب نے بات کی ہے، ہمارے وزیر اعظم نے بات کی ہے، اور کچھ اس کا ذکر سردار صاحب نے بھی اس کا کیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ میں بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کہوں، وزیر اعظم کو، ان کی ٹیم کو، کہ آپ وہاں پہ آئیں اسلام آباد مارچ کے مہینے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مارچ کے مہینے میں میں اور میری ساری ٹیم جو ہے، وزیر خزانہ، یہ وزیر امور کشمیر، اور پھر وزیر جو ہے وہ کمیونیکیشن، اور پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور وزیر پانی و بجلی، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم اور بھی جو متعلقہ وزیر ہیں، جیسے فارسٹ کا ذکر کیا ہے راجہ صاحب نے، اور جو انوائرمنٹ کا ذکر کیا ہے، ان سب کو لے کے میں مظفر آباد آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کے ایک ایک منصوبے پہ ہم بات کریں گے، جو آپ کے کنسرنز ہیں ان پہ بات کریں گے، اور آپ کے جتنے بھی امپورٹنٹ منصوبے ہیں ان پہ بات کریں گے، اور اگر ممکن ہوا تو ان منصوبوں کو موقع پہ جا کے بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، کہاں کہاں کون سا منصوبہ بن، اور اسپیشل اس کے لیے اس کے لیے ایک اسپیشل ارینجمنٹ کیا جائے گا، جس کے تحت وہ سارے کے سارے منصوبے جو ہیں وہ ایک تو جلد شروع ہوں، اور پھر جلد مکمل بھی ہوں۔ تو میں پوری ٹیم انشاءاللہ لے کے آؤں گا اس سلسلے میں، اور کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کے بارے میں بھی بیٹھ کے اس دن بات بھی کریں گے اور فیصلہ بھی کریں گے، اور میں جو ہے وہ اور بھی بجلی کے منصوبے یہاں پہ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، جو بنائے جائیں گے یہاں پہ آزاد کشمیر میں، اور چائنا پاکستان کوریڈور کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس میں جو ابھی قانون ساز اسمبلی کی بات ہو رہی ہے جی، اسمبلی کی بلڈنگ جو ہے، جی جی جی، اب ہم انجینئرز آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں، جو فوری طور پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس بلڈنگ کا کوئی ڈیزائن بنایا ہے، کوئی اس پہ کام ہو چکا ہے جی؟ بہرحال اگر نہیں مکمل تو اس کو ہم بیٹھ کے دنوں میں مکمل کریں، اور اس ساری بلڈنگ کا اخراجات ہم برداشت کریں گے۔ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے تحفہ ہوگا آزاد کشمیر کے لیے۔ کیوں حضرت ٹھیک ہیں؟ آپ اس بات سے خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں؟ تو ان سے ہماری پرانی نیاز مندی ہے، پیر صاحب سے۔ پیر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، بہت عمدہ شخصیت ہیں، اور میرے لیے آپ سب بہت ہی معزز خواتین و حضرات ہیں، چاہے کسی کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ آپ اپنا علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ ووٹ لے کے یہاں پہ پہنچے ہیں، آپ کو آپ کسی نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا کہ آپ کو یہاں پہ لے کے آئے، آپ عوام کے ووٹوں سے یہاں پہ آئے ہیں، ان کی خدمت آپ کا فرض بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور آپ بھی اپنے فرض پورا کرنے کے لیے جو بھی مدد مجھ سے ہو سکے گی، میں سب کی مدد کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں، اس کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو۔ تو ہمیں پاکستان کے اندر یہ روایتیں اگر بنیاد الحمدللہ ڈال ہی دی گئی ہے، تو ان روایتوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ ان کو مضبوط کریں گے، آزاد کشمیر مضبوط ہوگا۔ ان کو مضبوط کریں گے، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر ایک دن ایک ہو جائیں گے۔ ان کو مضبوط کریں گے، پاکستان مضبوط ہوگا۔ ان کو مضبوط کریں گے، پاکستان مضبوط ہوگا، اور یہ مضبوط ہوں گی، جمہوریت مضبوط ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی، ہمارے ادارے یہاں پہ مضبوط ہوں گے، ادارے مضبوط ہوں گے، ملک کا امیج بہت اچھا ہوگا، اور پاکستان دنیا کے اندر ایک اچھا مقام حاصل کر سکے گا۔ ہم نے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے، وہ سب کی
رضامندی کے ساتھ کی ہے، اور سب پارٹیاں انہوں نے اس پہ مہر لگائی ہے کہ ہاں یہ ضرب عضب ہونا چاہیے۔ ضرب عضب صرف میری حکومت یا میری پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، سب کا فیصلہ ہے۔ اور ابھی جو ہم نے اس کے بعد ابھی آل پارٹیز جو کانفرنس کی، اس میں اور بھی ہم نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں جو پاکستان کے اندر سے بھی جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہم نے جو ایجنڈا بنایا ہے، جس کا جو تعلق اگر کسی ایسی دہشت گرد تنظیموں سے، تو ان کو بھی پاکستان کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے بھرپور تیاری کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ اب جو ہے معرض وجود میں آئی ہے پنجاب میں، اب باقی صوبوں میں بھی آئے گی۔ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کا کلا کما کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے، اس ملک کو پرامن بنانا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہر قسم کی بدامنی سے، دہشت گردی سے جو ہے وہ پاک کیا جائے۔ تو یہ ہم نے کام ایک شروع کیا ہے، اس کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچائیں گے۔ اس میں وقت لگ سکتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ڈٹرمنیشن، ہمارے ریزولو، اس میں انشاءاللہ آپ کبھی کوئی کمی نہیں دیکھیں گے۔ تو ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کے استحکام کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج یہاں میں کوئی ایسی نہ تفریق یا تمیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کون میرے سامنے کس پارٹی سے کون سا بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی طرف زیادہ دیکھوں اور دوسروں کی طرف میں زیادہ نہ دیکھوں۔ تو اس لیے یہ ہم نے یہ سلسلہ اب یعنی کہ ملک پاکستان میں بھی یہی پالیسی اپنائی ہے، چاہے وہ سندھ ہے یا بلوچستان ہے یا KPK ہے یا وہ پنجاب ہے۔ تو اس میں کوئی تمیز یا تفریق یا کوئی امتیاز ہم نے نہیں رکھا، اور میرا خیال ہے کہ حکومت، مرکزی حکومت کا یہی فرض ہونا چاہیے، یہی نصب العین ہونا چاہیے۔ آئندہ آنے والی حکومتیں بھی اگر اسی ایجنڈے پہ کام کرتی رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت ساری خرابیوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم صاحب، جلد ہی انشاءاللہ ہمارے لوگ آپ کے لوگوں سے بیٹھ کے مارچ میں کوئی ڈیٹ طے کر لیں گے، اور اولین یعنی کہ مارچ کے اوائل میں انشاءاللہ کوئی تاریخ طے ہے۔ ایک دن لگتا ہے، 2 دن لگتے ہیں، ہم انشاءاللہ 2 دن کے لیے بھی یہاں پہ بیٹھیں گے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وہ پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں گے نا جی، یہ ساری باتیں وہیں ہوں گی۔ آپ مجھے پہلے کہا ہوتا تو میں آج سوچ سمجھ کے آتا، لیکن وہاں اب سوچ سمجھ کے آئیں گے انشاءاللہ ہم۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے الفاظ، آپ کی تقریر کا بہت بہت شکریہ، اور جن حضرات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ان سب کا بڑا مشکور اور ممنون۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، آزاد کشمیر کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی ریاست کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آزاد جموں کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔